बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 27 सितंबर हफ्ते के दिन का ये पहला वीलॉग आपके सामने। अहम खबरें। इमरान खान के सुनामी की तारीखी जलसे की रात गए जो खान की बहनों की और गंडापुर की मुलाकात के बाद आज जलसे में बड़े सरप्राइज़ का ऐलान किया होगा। मुराद सईद की भी तकरीर की बात है और इसके अलावा पेशावर में गलियों में शहरों में इस वक्त बड़े बड़े काफ़िले जो हैं वो पहुँच चुके हैं। बड़ी ताकत के निज़ाम में इस वक्त मगरमच्छों का पाकिस्तान को इस्तेमाल करने का मंसूबा क्या है। अस्करी सर्विसेज फॉर सेल और हाइब्रिड निज़ाम की पूरी टीम इस वक्त पाकिस्तान बेचने में मसरूफ़। इसहाक डार की दौलत मुश्तरका कॉमनवेल्थ के साथ मुज़ाकरात, मोहसिन नकवी की काश पटेल से अमरीका मुलाकातें और इस वक्त ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मामलात और जुडिशल कमीशन के भी अहम आज इजलास हैं और जो जजेज़ हैं उन्हें कैसे काबू किया जाए ये मामला बड़ा अहम है। और इस्टेब्लिशमेंट का जो सबसे बड़ा घिनौना किरदार, मरकज़ी किरदार, जुल्म की दास्तान वाला ब्रिगेडियर आज़ाद कश्मीर में तैनात किया गया। 29 सितंबर का आज़ाद कश्मीर से ख़तरनाक वीडियोज़ आ रही हैं और इसहाक डार और जो एजेंट इसराइली शामिल की गई, वजारत दिफा दोनों ने लातरकी का ऐलान दिया। कैसे शामिल हुई तफसील बताता हूँ। बगावत का मशवरा कोलंबिया में अमेरिका में खड़े होकर कोलंबिया के सदर ने दिया, फ़लस्तीन के 2 टोक मौक़िफ़ वाले सदर में, उसका भी मामला बड़ा अहम है। तफसील इन ख़बरों की। सबसे पहले तहरीक इंसाफ का जो जलसा है, तैयारियाँ अरूज पर है। ये मेरे साथ वीडियो चल रही होगी, आप देख सकते हैं। इस जलसे को कामयाब करने के लिए तहरीक इंसाफ के रहनुमा भरपूर कोशिश कर रहे हैं और इसमें ड्रोन हमलों के ख़िलाफ़ FIR दर्ज करवाना, इमरान खान के अहकामात को मानना और वो तमाम बड़े ऐलानात अली मीन गंडापुर से कौम आज तवक्को कर रही है। तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमाओं से मेरी बातचीत, उनका कहना है कि जलसा एक मोमेंटम बनाने का, उस तहरीक की तरफ ले जाने का जिसमें इमरान खान ने अक्टूबर की 15 या ज़्यादा से ज़्यादा नवंबर में आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाज़मत तोसी के फैसले के ऐन वक्त पर एक बड़ी कॉल एहतजाजी तहरीक की तैयारी का सिलसिला है। तो ये बात तय हो चुकी है कि आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाज़मत तोसी हो या ना हो, ये रजीम जो ज़बरदस्ती 2 साल चलाने की कोशिश की गई तो सख्त टाइम इमरान खान देगा, क्योंकि इस वक्त अंदरूनी सतह पर देखें नफरत फैल चुकी है। या तो मामला मार्शल लॉ की तरफ जाएगा या ये मामला निज़ाम तबाह बर्बाद होगा। और ये पाकिस्तान की तारीख़ और मौजूदा हालात को इंटरनेशनल और पाकिस्तान के अगर आप देखें तो कोई आम बंदा भी समझ सकता है। जो वीडियोज़ आज़ाद कश्मीर से सख्त आ रही हैं उसमें साफ साफ वो लोग कह रहे हैं कि हम तो ना खैबर पख्तूनख्वा हैं जहाँ आप ऑपरेशन करेंगे, ना हम बलोचिस्तान है जहाँ आप मिसिंग पर्सन बनाएंगे, ना हम सिंध है जहाँ वडेरा राज होगा, ना ही हम पंजाब हैं जहाँ जुल्म और फस्तायत से आप हमें दबा लेंगे। हम पहाड़ों पर रहने वाले कश्मीरी हैं, हमारे हौसले पहाड़ जैसे हैं। तो वहाँ तो बाकायदा डंडे काटने की और बाकायदा एक एहतजाज की जो वीडियोज़ आ रही हैं वो नज़र सही नहीं आ रही। जासिम चट्टा साहब ने जो खबर दी है कि कर्नल फाइक को ब्रिगेडियर बनाकर आज़ाद कश्मीर कमांडर तैनात किया जा रहा है, ये 9 मई के बाद पूरे पंजाब में लाहौर, शेखुपुरा, गुजरांवाला, गुजरात, जहाँ भी अवाम पर जुल्म सतम की दास्तानें रकम हुई, इनका नाम आता है उसमें सामने। ये डायरेक्ट फील्ड मार्शल को रिपोर्ट करते हैं और कश्मीर भेजने का मकसद भी है कि पंजाब की तरह वहाँ लोगों को दबाया जाए। लेकिन अब देखना यह है कि कश्मीर की अवाम, जो आपको पता है कि एक पूरी तारीख है, वो भारत के तसल्लुत को, जुल्म सितम को तस्लीम नहीं करते रहे और माजी में भी जितने भी उनके मुतालबात आए, जितनी भी तहरीकें चली, वो सारी कामयाब हुई इनकी। तो वहाँ हालात बड़े कशीदा नज़र आ रहे हैं। पहले तो सिर्फ बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा था, अब उसमें कश्मीर भी शामिल हो गया है। तो ये मामला पंजाब की तरफ बढ़ता हुआ नज़र आएगा। ये तमाम पेशन गोइयाँ जो माहिरीन कर रहे हैं वो आपको नज़र आएंगी, क्योंकि इस वक्त तो जो रजीम पाकिस्तान पर इस वक्त नाजिल की गई है, मुसल्लत की गई है, वो तो कपड़े उतार कर नाचने मसरूफ़ है। अमेरिका तो उन्हें इस वक्त डंडे मार फौज के तौर पे देखता है। मिलिट्री जर्नल जो है अपनी बका के लिए फ़ौज की अहमियत दुनिया को दिखाते हैं। आपको पता है उनका ये दाव इसलिए नाकाम हो चुका है कि रजीम चेंज ऑपरेशन जब हुआ, आपको याद होगा, तो ये अरब दुनिया के पास यही फ़ौज थी। डॉलर लेकर मांगने के लिए गए कि हम इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे, लेकिन डॉलर दे दें, उन्होंने इनकार कर दिया। अब ये हालात हुए इतने तबाह बर्बाद कि ये अपने एटमी हथियार प्लेट में रख के देने पर सऊदी अरब के लिए तैयार है, मुफ्त में इसराइल को तस्लीम करने के लिए तैयार है, मुफ्त में। और इसीलिए यमन की जो इसराइल की तरफ मारे गए मिसाइल हैं वो आपको इसीलिए इंटरसेप्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं। मगरब आज फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने पर तैयार है, लेकिन पाकिस्तान समेत ममालिक इसराइल को रियासत तस्लीम करने पर तैयार हो रहे हैं। ये हालात हैं इस वक्त। सऊदी अरब से जो दिफाई माहदा है वो अमरीका के कहने पर हुआ और उसमें सबसे बड़ी नाअहली जो ये करते रहे कि सिविल हुकूमत को हमेशा दुनिया के सामने कमज़ोर, नाअहल, बदकिरदार, खुदगर्ज साबित कर चुके हैं। यही काम ज़िया उल हक ने किया अफ़गान जहाद में शिरकत के लिए, मुशर्रफ ने भी यही किया दहशत गर्दी की जंग में, अयूब खान ने भी सेंटो सियोटो में शिरकत के लिए यही किया। सियासी हुकूमतों को बिल्कुल ज़ीरो कर दिया। अमेरिका को ये बताया और आज भी बता रहे हैं कि हम तो हर खिदमत करने के लिए तैयार हैं। इस दुनिया के वर्ल्ड ऑर्डर में जहाँ कमज़ोर से कमज़ोर सियासतदान भी अपने मुल्क, अपनी आवाम के मुफाद के लिए कुछ ना कुछ ले लेता है। ये आलमी हालात जिसमें सफ़बंदियाँ हो रही हैं, बड़ा कुछ हासिल कर सकते थे, लेकिन अवामी तायीद नहीं है।
اب چونکہ حکومت سول نہیں ہے اس وجہ سے سارے معاملات سول حکومت کو پس منظر میں ڈال دیے گئے. آپ عمران خان کے دور کو یاد کریں, جنرل باجوہ کو عمران خان امریکہ جب وردی میں لے کے گیا تو اسے پس منظر میں رکھا گیا, دفاع کے معاملات پر یا دہشت گردی کے معاملات پہ ملاقاتوں میں رکھا, لیکن سامنے وہ کبھی نہیں اس طرح لایا گیا جس طرح آج جو کچھ ہو رہا ہے. اب یہ صاف صاف کہہ رہے ہیں امریکہ سے براہ راست ہمارے ساتھ ڈیل کریں, ہم سروسز دیں گے. یہ 300 پارلیمنٹرین سینیٹرز, ان کے ساتھ کیا بات ہے؟ آپ نے کاروبار کرنا ہے ہمارے اداروں کے ساتھ کریں, دفاع پہ معاہدے کرنے ہیں ہمارے ملٹری اداروں کے ساتھ کریں, کیوں ہمارے پاس FWO ہے, NLC ہے, عسکری بینک ہے, فوجی فاؤنڈیشن ہے, ہر ادارہ ہے. حکومت کے اندر ایک حکومت موجود ہے. آپ نے کرپٹو کرنسی کرنی ہے, معدنیات کے معاہدے کرنے ہیں, افغانستان کے ساتھ دفاع پہ معاملات کرنے, ان کی حکومت بدلنی ہے وہاں, ہم تیار ہیں. مطلوب دہشت گرد پکڑنے ہم پکڑیں گے, ہر کام کے لیے ہم تیار ہیں اور ہم کریں گے. اور اس میں ماضی میں ایمل قاسی بہت بڑی مثال ہے, نواز شریف کے دور میں آپ نے دیکھا اسے گرفتار کر کے دیا, ابھی حالیہ دنوں میں گرفتار کر کے امریکہ کو دیے, جس پہ ایمل قاسی کے وکیل نے تو یہاں تک کہا ڈالر کے لیے یہاں تو یہ اپنی کچھ لوگ ماں تک بیچنے کے لیے تیار ہیں. تو اس وقت پاکستان کو بیچنے کی وہی تیاری ہے. یہ ڈونلڈ ٹرمپ سے جو پہلی ملاقات تھی وائٹ ہاؤس میں, اس کے بعد آپ دیکھیں سعودی عرب کا چاہے دفاعی معاہدہ ہو, اب سعودی عرب کے دفاع کا ایک طرف انہیں ڈنڈے مار کے طور پر پیش کیا گیا تاکہ روس اور ایران کو وہاں مڈل ایسٹ میں اس کا اثر و رسوخ روکیں, اسرائیل کی حفاظت کے لیے خفیہ معاہدے کریں. یہ معاہدے اسی لیے پبلک نہیں ہو رہے. دوسرے معاہدے جو سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کے خفیہ ذرائع خود کہہ رہے ہیں کہ افغانستان میں ہم نے ہر صورت میں رجیم چینج آپریشن کرنا ہے, یہاں حکومت بدلنی ہے, افغانستان میں داخل ہونا ہے. اب یہاں جنرل عاصم منیر کی ایکسٹینشن منظور ہونے پر ٹرمپ تیار ہے جواب میں غزہ میں وہاں فلسطینی تنظیموں کی خاتمہ کرنے کے لیے اور اسلامی فوج جو بنائی جائے گی اس میں شمولیت کے لیے فرنٹ سے بلکہ لیڈ کریں. اور یہ سب کچھ خفیہ رکھا جا رہا ہے. دیکھیں امریکی دورے جب بھی ہوں کم از کم تجارتی معاہدے سامنے آ جاتے ہیں. اب یہ دورہ تجارتی اعتبار سے بری طرح ناکام. شہباز شریف فورن انویسٹمنٹ کے نام پہ کیا اعلان کر رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی کمپنیوں کو حکم دیا ہے کہ جا کے پاکستان سرمایہ کارو. ڈونلڈ ٹرمپ کو ضرورت ہی نہیں حکم دینے کی, سرمایہ کار خود آتے ہیں. یہ کسی ایک کمپنی کا نام بتا دے جو پاکستان آنے کو تیار ہو. اس سے پہلے وہ جنٹری بیچ آیا تھا, اربوں ڈالرز کے معاہدے, کیا بنا ان کا؟ آج 8 مہینے ہو گئے. 3 سال سے جتنے معاہدے کیے گئے کتنے ڈالر پاکستان میں, آپ دیکھ لیں, زیرو جمع زیرو جمع زیرو ہی ہوتا رہا. اور خارجہ پالیسی کے محاذ پر بھی یہی معاملہ چلا, وہاں بھی بری طرح یہ اس وقت ناکام ہے. ابھی جو خاتون اسرائیل کی ایجنٹ ثابت ہو چکی ہے, جس کی تصویریں باقاعدہ خواجہ آصف, شہباز شریف, نواز شریف کے ساتھ منظر عام پر آئیں, ان کے قریبی تعلقات, یہ بالکل اسی طرح کا معاملہ ہے کہ اسے باقاعدہ طور پر اسرائیل کی فرمائش میں پاکستان کے وفد میں شامل کیا گیا, شہباز شریف کے قریب لانچ کیا گیا, آرمی چیف کے قریب ایجنٹ کے طور پر داخل کیا گیا, سیکرٹ فائلوں تک ایکسیس دی گئی. یہ سب سے بڑھ کر ان کا جدابہ کہ شہباز شریف کی تقریریں تک یہ لکھتی ہیں اور یہ اپنے آپ کو غیر رسمی شہباز شریف کا مشیر مانتی ہیں. وزیر دفاع خواجہ آصف کے پیچھے بیٹھی ہوئی ہیں. مجھے تو دیکھیں, وہ کہتا ہے اس خاتون کا پتہ ہی نہیں. خواجہ آصف کے بیان سنے, تصویریں لے کے نکل آئیں, دفتر خارجہ سے پوچھا, دفتر خارجہ والے کہتے ہیں اس خاتون کا ہمیں تو کوئی پتہ ہی نہیں, یہ کیسے اس وقت میں شامل ہے, ہمیں کوئی پتہ نہیں. اب یہ ایک ایٹمی ملک جس میں اسرائیل کی ایجنٹ اس طرح شامل ہو رہی ہے. دیکھیں یہ اصل میں کردار کے ڈھیلے لوگ ہیں. اسحاق ڈار جب وزیر خزانہ تھا تو ماروی میمن کے ساتھ آپ کو سکینڈل یاد ہوگا, وہ گاڑی کی چھت پہ چڑھ کے شیر کے نعرے لگایا کرتی تھی. اس وقت بھی نکاح کے بارے میں ان کی خبریں منظر عام پہ ہیں, اور بعد میں 1 ارب کی انہیں دینے بھی پڑے, فرانس شفٹ بھی کروانا پڑا. یہ وزیر خزانہ ہے, اس لیے پاکستان کی عوام کا مال ہے. لندن میں اس خاتون کا گھر ہے, لیکن وہ ہوٹل میں ان کے ساتھ ٹھہرتی ہیں جہاں اسحاق ڈار موجود ہوتا ہے. اور اسحاق ڈار کا ابھی بھی دیکھیں, وہ ایک اور خاتون ہے اسٹینڈنگ کمیٹی کی, انوشا صاحبہ, وہ جب بھی لندن جاتے ہیں وہ ان کے ساتھ جایا کرتی تھی. بلکہ نون لیگ کی جو انتخابی مہم ہوئی تھی اس میں اسحاق ڈار انچارج تھا, تو وہ اسسٹنٹ تھیں اور وہ ہر جگہ موجود ہوتی ہیں. اب یہ اصل میں اسحاق ڈار, شہباز شریف, یہ سارے یہ وہ رنگ باز ہیں. خاص طور پر اسحاق ڈار یہ برطانیہ, یورپی یونین, کامن ویلتھ کے معاملات کو ڈیل یہی کرتا ہے, تحائف دینا, 2 نمبر وارداتیں کرنا. نواز شریف کے خاندان کے منشی کے طور پر بڑی گہری وارداتیں انہوں نے کی ہوئی. ابھی وہ سیکرٹری جنرل پیٹریشیا اسکاٹ لینڈ جو سابقہ سیکرٹری, اس سے ملاقاتیں کر رہے, کامن ویلتھ کی رپورٹ اس مہینے پبلش ہونی تھی, اس کو رکوانے کی ان کی پوری کوشش جاری ہے. اور سب سے بڑھ کر دیکھیں یہ تعلقات اب اسحاق ڈار کے جو نکلے ہیں, ابھی خواجہ آصف کے بھی کچھ ایسے ہی کردار سامنے آنے والے ہیں. اس پہ میں ابھی بات نہیں کرتا زیادہ. شہباز شریف سمیت یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بیوروکریٹس کی بیویوں کو زبردستی طلاقیں دلوا کے شادیاں کروائیں, اور یہ عمران خان پہ الزام لگاتے رہے, جو کہ انٹرنیشنل سیلیبریٹی ہے, دنیا بھر کے سپورٹس کے, شوبز کے لوگ آپ کو ان کی رنگینیوں کو تو شکار ہوتے ہیں. عمران خان نے تو پبلکلی بھی اور تنہائی میں اللہ سے بھی معافی مانگی, اس کا کردار آج سب کے سامنے ہے. لیکن یہ منافق ہے اصل میں, اور یہ اسی لیے آپ کے سیلفیاں جو ان کی خفیہ ہوتی ہیں وہ باہر آتی ہیں. بہرحال اب اس پہ میں بات نہیں کرنا چاہتا. ابھی
یہ نیتن یاہو نے جو اعلان کیا کہ ہمیں عظیم لیڈر یہ مانتے ہیں نجی گفتگو میں اور باہر آ کے ہماری مخالفت کرتے ہیں، اب اسی بات سے سارا معاملہ سمجھ سکتے ہیں کہ دفتر خارجہ اس خاتون کی سے لا تلقی کرتا ہے، لیکن شہزاد اکبر صاحب نے جو بھی دعویٰ کیا، وہ رپورٹر ہیں شہزاد پاچا صاحب، اس نے کہا جب تک وزیر خارجہ دستخط نہ کرے یہ آپ اقوام متحدہ کی اسمبلی میں داخل نہیں ہو سکتے. اور وہ خاتون سریعام دنیا کے سامنے ٹویٹر پہ پوسٹ کر رہی ہیں کہ مجھے خفیہ رازوں تک ایکسیس ہے، سیکرٹ فائلز میرے پاس ہیں. اس پہ تو سائفر جیسا کیس بنتا ہے غیر ملکی. یہ پاکستان کا قانون ہے کہ کوئی غیر متعلقہ شخص پاکستان کے خفیہ رازوں تک ایکسیس نہیں کر سکتا. یہی قانون تھا. عمران خان بھی یہی کیس بنا رہے تھے نا. آج وزیر اعظم کی سیکرٹ فائلیں وہ خود ٹویٹ کر کے پبلک میں بتا رہی ہیں، نیتن یاہو کو ہیرو ماننے والی، جو غزہ میں مظالم کرے. اور یہاں دیکھیں خواجہ آصف کتنا منافق شخص ہے، فلسطین کی حمایت میں ٹویٹ کرتا ہے، حامد میر کے پروگرام میں یہ رونے کی ایکٹنگ کرتا ہے، لیکن وہ ہر گیدڑ کی طرح جس کی موت آئے تو وہ شہر کی طرف بھاگتا ہے. خواجہ صاحب کی سیاسی موت آئی کل، یہ مہدی حسن کے انٹرویو میں چلے گی. اب مہدی حسن کا نام انہوں نے سنا ہوگا نا، کہ مہدی حسن وہ جو غزل کے بادشاہ ہیں، آپ کو پتہ ہے یہ مہدی حسن ممتاز صحافی ہے. پھر اس مہدی حسن نے انہیں ہارمونیم کی طرح بجایا. اور مہدی حسن کی پروفائل انہوں نے دیکھی ہی نہیں تھی. پڑھ لیتے تھوڑا سا گوگل پہ ہی کہ آکسفورڈ کا پڑھا ہوا ہے، اسلامی تاریخ کا ماسٹر ہے، دنیا کی تاریخ کا دہریوں کے ساتھ، امریکی سیاستدانوں کے ساتھ، بڑے بڑے فلاسفرز کو، اسرائیلی وزراء کو جو اس نے کیا آپ نے دیکھے ہوں گے انٹرویوز. خواجہ آصف کو تو پھر تھوڑا اس نے لحاظ کیا، چھیلا ضرور ہے لیکن چھری الٹی نہیں کی. یہ تو خواجہ آصف کو بوٹوں کے تسمے سے لٹکنے والے چاٹ چاٹ کے زبانیں ان کی ٹائی کی طرح لٹکی ہوئی ہیں. یہ جاہل لوگ اردو میں انٹرویو نہیں دے سکتے، جن کی اخلاقی حالت یہ ہے کہ عوام میں یہ ننگے ہیں بری طرح. سوال ان سے کوئی پوچھے تو یہ عمران خان کی شلوار پہ گھس جاتے ہیں. انٹرویو میں بھی یہی کوشش کرتا رہا. آپ دیکھیں اس کے انٹرویو پوری باہر بات پہ عمران خان، یہ عمران خان کا اکاؤنٹ انڈیا سے آپریٹ ہو رہا ہے. اب اچھا یہاں دیکھیں سوال، اب وزیر دفاع ہو، جیل تمہارے قبضے میں ہے، تم ملک کا دفاع کرنے والے ہو. اگر عمران خان جیل میں بیٹھ کے انڈیا سے اکاؤنٹ آپریٹ کروا تو لعنت تو تمہارے اوپر آنی چاہیے. اپنی 2 کوڑی کی آپ کو پتہ ہے عقل بھی دنیا کے سامنے رکھ دی. ایسے بیوقوف اور جائل. پھر کہتے ہیں 3310 عمران خان موبائل استعمال کرتا ہے، اس پہ ٹویٹر چلانے کا نسخہ ہی نہیں کوئی پتہ ہوگا. وہ مہدی حسن نے اس سے پوچھا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کا اکاؤنٹ کو باہر سے چلاتا ہے، پھر آپ کہتے ہیں عمران خان سے پوچھ رہے ہیں ہم کو کون چلاتا ہے، جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. یہ تو آپ کے سوالوں کے جواب دینے. ایسے 3rd کلاس دلالوں کے دلال یقین کریں، پتہ نہیں ان کو یہ پہنچ کیسے گئے وہاں تک. وہ 8 فروری کے الیکشن پہ بھی اس نے سوال پوچھا اس سے کہ مینڈیٹ چوری کیا آپ لوگوں نے اور آپ کی سیٹ، تو وہ خواجہ صاحب نہیں، میں نے تو اس نے کلپ چلا دیا جس میں خواجہ آصف کہہ رہے تھے میرے پاس فارم 45 ہے اور اس کی بنیاد پر شکست تسلیم کر چکا ہے. ابھی وہ غریب خواجہ آصف اس صدمے سے نکلا نہیں تھا. مہدی حسن نے دوسرا ساتھ دیا. تم تو خان کو کرپٹ کہتے ہو. خان کا کرپشن کا کوئی مقدمہ اس کی حکومت کے دوران سامنے نہیں آیا، 3.5 سال میں بھی نہیں آیا، لیکن اب تم نے 300 مقدمات بنا دیے. تو خواجہ آصف نے کہا نہیں یہ عدالتیں بنا رہی ہیں. عدالتیں، وہ پوچھتا ہے کون سی عدالتیں؟ 26ویں آئینی ترمیم پر، جس میں آپ کے اپنے جج خود لکھ کے ہائی کورٹ کے دے رہے ہیں کہ ISI مداخلت کر کے دباؤ ڈال کے کیمرے لگا کے ہمارے بیڈ روم میں کرواتی ہے. اس کا نہیں، ہم پاکستان میں ہائیبرڈ لا کے تحت کرواتے ہیں، عدالتوں سے مقدمہ ترمیم کرواتے ہیں سارے. کون سی عدالتیں، کون سے الیکشن؟ تحریک انصاف کو تو آپ نے الیکشن نہیں لڑنے دیا، بلے کا نشان چھین لیا، ان کے امیدوار اٹھا لیے. انٹرا پارٹی الیکشن ان کا آپ نے مانا نہیں. سپریم کورٹ اگر آزاد ہوتی تو پھر نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے آپ کے انتخابات کی جانچ پڑتال کیوں نہیں ہوئی؟ چپ، وہی ہوا پھر کام. پاکستان کی خواتین کا بھی اس نے پوچھا، ساری خواتین آپ نے قید کی ہوئے ہیں. 9 مئی میں آپ نے 15,000 لوگوں کو قید کیا ہوا ہے. اس نے کہا جی عدالتوں نے کہا ثبوت ہے. کون سے ثبوت؟ CCTV فوٹیج عمران خان ماندہ دیتے نہیں ہیں. اگر ثبوت ہے تو 15,000 لوگوں کو گھر پہ چھاپے مارنے کا یہ دنیا کی تاریخ میں انوکھا واقعہ کیسے ہوگا؟ پھر خواجہ سے 26ویں ترمیم ہوئی تھی، اس وجہ سے عدالتیں، اس پہ بھی مہدی حسن کہہ رہا تھا 26ویں ترمیم نے آپ نے سینیٹرز کو اغوا بھی کیا، زبردستی ووٹ بھی لیے. خود اختر مینگل کے سینیٹرز پریس کانفرنس کر رہے ہیں کہ انہیں دھمکا کر ڈرا کر آپ نے ترمیم کروائی. تو یہ آپ کی ترمیم کیسے مانے؟ وہ ایک ثبوت خواجہ آصف کے سامنے رکھا. اب یہ وہ کام تھا جو تقریباً 2 سال 8 مہینوں میں تحریک انصاف کوئی پاکستانی نہیں کر سکا، جو مہدی حسن کے ایک انٹرویو نے کر دیا. بے بسی اور لاچاری اور کمزوری کی اور جھوٹ، فراڈ، بدماشی کی، غلاظت کی ایک تصویر بیٹھا ہوا تھا خواجہ آصف، یقین کریں. اور مہدی حسن کو میں دیکھ رہا تھا، وہ ایسے اس کو دیکھ کے مسکرا، جیسے شکاری شکار کر کے نا اپنے شکار کو ایسے دیکھ کے مسکراتا ہے. وہ ایک سوال میں خواجہ آصف نے قید کا حوالہ دی، جی میں 6 مہینے قید رہا. یہ وہ احمد وڑائچ صاحب نے وہ ثبوت نکال دیا، جیو کی خبر، کہ بدعنوانی کا کیس تھا. 16 دن اس نے جیل میں گزارے. 16 دن پہلے آنکھوں کے علاج کے لیے جیل سے میو اسپتال گیا، اور پھر 11 مارچ کو جناح اسپتال، اور پھر 11 مارچ سے ہی وہاں ہائی کورٹ سے ضمانت ملی اور جناح اسپتال سے ہی رہائی ہو گئی. یہ 16 دن کی قید تھی.
جو آپ کو پتہ ہے ان کی قید کیسے، اسے 6 مہینے کی بنا کے عمران خان کی قید کو جسٹیفائی کر رہا تھا، اندازہ کریں. اور یہ صرف خواجہ آصف نہیں ہے، محسن نقوی بھی وہاں یہی کام کر رہا ہے. ابھی وہ کاش پٹیل سے ملنے گیا ہے، کاش پٹیل. اور اس کی وجہ آپ کو بتاؤں کہ ایف بی آئی نے ایک ہاٹ لائن بنائی امریکہ میں کہ یہ ٹرانس نیشنل ریپریشن پر جتنے بھی کیسز ہیں اوورسیز پاکستانی، وہ یہاں کال کریں، رجسٹر کریں. لوگوں نے ہزاروں کیس کروا دیے، یہ وہاں سے پہنچ گیا ملنے. جس طرح اسحاق ڈار کامن ویلتھ کی رپورٹ میں رکوانے کے لیے سابقہ سیکرٹری سے ملنے چلا گیا. تو یہ ان کی وارداتیں ہیں. اور فلسطین پہ دیکھیں ایک لفظ انہوں نے نہیں کہا سارے پورے معاملے میں جو کانفرنسیں ہوتی نہیں. کولمبیا کے صدر کو دیکھیں، 2 صدر دنیا میں، ایک تو اسپین کا الیگزینڈر پیدرو، اسے دینا چاہیے نوبل انعام، یقین کریں. اور دوسرا یہ کولمبیا کا، پہلے اس کی تقریر سنیں آپ یونائٹڈ نیشن میں، اور اب وہ ٹائم اسکوائر امریکہ میں کھڑے ہو کے امریکی فوجیوں سے کہہ رہا تھا کہ آپ غیر قانونی حکم نہ مانیں، غیر قانونی حکم نہ مانیں اپنی. اور اپنے ملک کے لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ کولمبیا کے لوگ اگر غزہ جانا چاہیں میں انہیں کال دینے پہ تیار ہوں. یہ غیر مسلم ہے. دیکھیں غزہ کے لیے کتنے سنجیدہ ہیں، ان کی اپنی حکومتیں داؤ پہ لگا رہے ہیں، اپنے تعلقات داؤ پہ لگا رہے ہیں. اور یہاں یہ مفت میں ایٹمی ہتھیار بھی دے رہے ہیں اور فلسطین کو تسلیم، صرف اس وجہ سے عمران خان کو جیل میں رکھو بس. لیکن انشاءاللہ آج کے جلسے میں دیکھیں تحریک انصاف کا بہت بڑا موقع ہے مومنٹم بنانے کا، اس تحریک کو آگے فرنٹ پہ لے کے آنے کا. اور امید ہے کہ یہاں پر ان کے جو کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس معاملے کو آگے، کیونکہ عمران خان کا جو مجھے لگ رہا ہے کہ وہ نومبر میں توسیع سے پہلے یا توسیع کے اینڈ ٹائم پہ بڑی تحریک کا اعلان ہو جائے گا. اس وقت تک حالات پتہ نہیں کہاں تھے، کہاں پہنچ چکے ہوں گے. اللہ تعالیٰ پاکستان پہ رحم و کرم کرے. اپنا خیال رکھیں. مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.